अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे। और आज मैं आपके साथ फ्रॉम हैशेस टू फ्लेम्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। बहुत से लोग स्टार्टिंग में स्टोरी को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे, लेकिन आई होप आप उनकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी और आप ये हमारी स्टोरी अपने क्लाइमैक्स की तरफ जा रही है। सो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। जैन उन सारी रिपोर्ट्स को देख रहा था और उसका दिमाग जैसे सच में अब बहुत ज़्यादा ही तेज़ चल रहा था। उसे सब कुछ ही याद आ रहा था। ये सब तभी हुआ था ना जब कुछ दिन पहले उस श्यान के पापा ने उस डॉक्टर को बुलाया था। हाँ, वो ज़रूर टेस्ट करना चाहते होंगे। उन्हें भी पता होगा उनका बेटा कितना ज़्यादा झूठा और कितना ज़्यादा कमीना है, और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा उस पर। तभी तो उन्होंने दोबारा से DNA रिपोर्ट्स करवाई ताकि वो जान सकें कि वो बच्चे वो श्यान के हैं या नहीं। हाँ, पिंकी तो उसकी बेटी है, ये बात तो जैन को भी पता है, लेकिन जियान वो कैसे उसका बेटा हो सकता है? उसे नहीं होना चाहिए था ना। वो श्यान ने बोला था उसे अडॉप्ट किया है। कितना ज़्यादा झूठा है, कितना ज़्यादा कमीना है। अपने बेटे को अडॉप्टेड बोल रहा था वो। मेरे साथ चालाकी की तुमने, झूठे कमीने इंसान। एक बार नहीं, बार बार मुझे धोखा दिया तुमने। पहले तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे, तुमने मुझे बोला कि मैं अबॉर्ट करवा दूँ, फिर तुम मुझे मारने के लिए पहुंच गए, और जब इससे तुम्हारा दिल नहीं भरा तो अपने मासूम से बच्चे को मार डाला तुमने। और अब एकदम से तुम इतने अच्छे हो गए कि तुमने एक बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। हाँ, मैं अभी सोचूं तुम इतने अच्छे कैसे ही हो सकते हो। तो वो तुम्हारा खून है, तुम्हारा नाजायज़ खून। अगर जायज़ होता तो ज़रूर उसकी माँ होती। तुम ऐसे मुझसे झूठ नहीं बोलते। तुम इतने बुरे हो कि तुम उस बच्चे से भी झूठ बोल रहे हो। तुम उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो। लेकिन मुझे क्या? हाँ, मुझे क्या? मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अपने आंसू एकदम से साफ किए थे और उसका दिल अब पक्का पक्का इरादा कर ही चुका था। मैं जियान को मार डालूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, उसे मार डालूंगा। तुम मरोगे, लेकिन तुमसे पहले वो मरेगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा गुरूर है ना। तुम्हारे पास एक बेटा है जिसे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तुम्हारे पास तुम्हारे माँ बाप है जो तुमसे प्यार करते हैं। तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है। बहुत ज़्यादा करते हो ना तुम। सब कुछ छीन लूँगा मैं तुमसे। सब कुछ छीन के मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूँगा। मैं मार डालूँगा तुम्हें। पिंकी पहले भी तो बाप के बिना रहती थी ना, अब भी रह लेगी। वो रोते रोते सोच रहा था। उसने एकदम से वो सारी फाइल्स अब रखी दी थी। वहाँ पे एक और फाइल भी थी, लेकिन उसने उसे पढ़ना ज़रूरी नहीं समझा। अब क्या वो सारी फाइल चेक करे? उसे नहीं चेक करनी। तो तभी पापा इतने ज़्यादा अच्छे बन रहे थे, उन्होंने खुद रिपोर्ट करवा ली। बहुत अच्छा किया ससुर जी, आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब पिंकी को तो उसका राइट मिलेगा, लेकिन वो श्यान तुम्हारे बेटे को तो नहीं मिलेगा। जब वो रहेगा ही नहीं तो उसे प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी? सब काम हो गया बेबी? मामा एकदम से आई थी और वो एकदम ही मुड़ा था। जी मामा, सब हो गया है। और कुछ है तो बता दे। नहीं, कुछ भी नहीं है। तुम जाओ रेस्ट कर लो। तुमने मेडिसिन ली? जी ले लूँगा अभी। उसे याद आया था उसे अपनी मेडिसिन भी लेनी है और कल उसे फिर से ही हॉस्पिटल जाना था। वो 2 दिन के लिए फिर से ही रुकेगा। हाँ, तुम रेस्ट कर लो और अपनी मेडिसिन ले लो। बस अब हो गया और कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर बच्चे भी आ जाएंगे, फिर सब मिलके लंच करेंगे। जी। वो इतना बोल के चला गया था और फिर वो अपने रूम में ही आ गया। उसे बहुत ज़्यादा नफ़रत है इतनी सारी गोलियां खाने से, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता। उसे खानी तो होगी, नहीं तो वो मर जाएगा। उसका कैंसर जो अंदर ही अंदर फैलता चला जाएगा। उसे मरना नहीं है, उसे ज़िंदा रहना है, अपने लिए, अपनी पिंकी के लिए। हाँ मेरी बेटी, तुम्हारी यही किस्मत है। आई एम सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। वो पिंकी के बारे में सोचते हुए अपनी मेडिसिन ले रहा था और उसे अपनी मेडिसिन के अलावा कुछ और भी तो लेना था। उसने वो वाली मेडिसिन भी निकाल ली थी और ये भी तो उसके लिए ज़रूरी थी। वो श्यान को बर्बाद करना चाहता था, वो उसे वीक करना चाहता था, लेकिन उसके चक्कर में खुद भी तो वीक हो रहा था। अगर वो सारी रात उसे छोड़ता नहीं था तो
وہ بھی تو کیسے اسے برداشت کرتا تھا یہ وہی جانتا تھا۔ اس نے 2 گولیاں اور ہی لے لی تھیں۔ وہ کافی زیادہ اسٹرانگ پین کلرز تھیں جو اسے ساری رات اسے برداشت کرنے میں ہیلپ بھی کرتی تھیں۔ وہ جانتا تھا یہ اسے ویک کر دیں گی، اس کے بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹ ہوں گے، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے پتہ ہے کیچڑ کو صاف کرنے کے لیے اس میں اترنا پڑتا ہے، خود بھی گندا ہونا پڑتا ہے، اور مجھے بھی یہ صاف کرنا پڑے گا۔ میں اگر تمہیں ویک کر رہا ہوں تو میں خود بھی تو اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہوں نا۔ لیکن کوئی نہیں، مجھے فکر نہیں ہے، تمہارا انجام دکھانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑا میں کروں گا، ہاں سب کروں گا میں۔ اس نے وہ میڈیسن لے لی تھی اور اس کا سر جیسے چکرانے لگا۔ وہ کتنی زیادہ اسٹرانگ تھی، اس کی آنکھوں کے آگے جیسے اندھیرا ہی چھا رہا تھا۔ یہ کھانے کے بعد ہمیشہ ہی اس کی سانس تھوڑی دیر کے لیے جیسے رک رک کے ہی آتی تھی۔ کوئی بات نہیں، ماں نے بولا تھا اس سے تھوڑا سا تو اثر ہوگا۔ کوئی بات نہیں۔ وہ اتنا بول کے پاس سو ہی چکا تھا، اب وہ بچوں کے آنے پہ ہی اٹھے گا۔ بچے آ ہی گئے تھے اور پھر اسے اٹھنا ہی پڑا تھا۔ اب اس کی طبیعت سیٹ تھی اور پھر سب نے مل کے ہی لنچ کیا تھا۔ وہ ابھی بھی ذیان کے ساتھ نارمل تھا اور وہ اسے بالکل نہیں دکھانا چاہتا تھا کہ اسے اس کی سچائی کا پتہ چل چکا ہے۔ ماما آپ ٹھیک تو ہو؟ کیوں، کیا ہوا مجھے؟ وہ ایک دم سے رک کے ہی بولا تھا اور ذیان جو کہ اپنی نوڈلز کو سائڈ پہ رکھے اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ آپ کی آئیز، کیا ہوا میری آنکھوں کو؟ آپ کی آئیز کے نیچے وہ ڈارک سرکلز ہیں، آپ سوتے نہیں ہو کیا؟ ہاں وہ تمہیں پتہ ہے نا میری طبیعت نہیں صحیح رہتی تو مجھے نیند نہیں آتی، اور تم ٹینشن نہیں لو میں ٹھیک ہوں۔ ہاں جلدی سے لنچ کرو، پھر تم لوگوں نے ریسٹ کرنا ہے نا، پھر تمہارے پاپا آ جائیں گے۔ ہاں لیکن میں ٹھیک ہوں ذیان، زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اور پنکی جلدی کرو نا، ریسٹ نہیں کرنا تم لوگوں نے کیا؟ مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے سر میں، مجھے بھی تھوڑی دیر سونا ہوگا۔ اوکے۔ وہ پھر سے کھانے میں لاتے تھے اور وہ بس ان دونوں کو دیکھ ہی رہا تھا، اور پھر وہ دونوں سونے کے لیے چلے گئے تھے۔ ذہن دوبارہ سے اپنے روم میں آ گیا تھا، اب وہ سوچ ہی رہا تھا وہ کیا کرے، کیسے ذیان کو مارے کہ کسی کو شک بھی نہ ہو، کیسے اس کی موت ایک ایکسیڈنٹ لگے اور کیسے وہ شیان سے اس کا بیٹا چھن جائے۔ کیا کروں میں؟ وہ ایسے ہی سوچتے سوچتے اپنی ونڈو کے پاس آ گیا تھا، اور اسے وہ نیچے بہت بڑا سا سوئمنگ پول بھی تو نظر آ رہا تھا۔ پانی اس نے اوپر سے دیکھا تھا اور پہلی بار اسے اتنے زیادہ پانی سے جیسے ڈر سا لگنے لگا تھا۔ اسے ہمیشہ سے پانی پسند تھا، سوئمنگ کرنا جیسے اس کا پیشن تھا، لیکن آج کیوں اسے جیسے ڈر سا ہی لگ رہا تھا۔ اس نے بس ایک بار وہ شیان کے سامنے ایکٹنگ کی تھی جب وہ اسے فارم ہاؤس پہ لے کے گیا تھا، اور وہ سوئمنگ آنے کے باوجود بھی اس کے سامنے سوئم نہیں کر پایا۔ وہ اسے دکھانا چاہتا تھا وہ بالکل ذہن نہیں ہے، اور کیسے وہ پانی میں ڈوب سے ہی گیا تھا۔ اگر وہ شیان 1 منٹ بھی لیٹ ہو جاتا تو آج وہ زندہ نہیں ہوتا۔ یہ صحیح ہے، ایسے کوئی مجھ پہ شک نہیں کرے گا۔ آئی ایم سوری بیبی، لیکن تمہیں تو مرنا ہوگا، مجھے معاف کر دینا۔ مجھے تم سے کوئی نفرت نہیں ہے، کوئی گلہ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا پیار اور جنگ میں سب جائز ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ، بیٹے کے بدلے بیٹا، جان کے بدلے جان۔ مجھے معاف کر دینا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں اپنے بچے سے اس سے کہیں زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرے بچے کو انصاف چاہیے۔ میں دعا کروں گا تم آرام سے مر جاؤ، تمہاری اگلی زندگی آسان اور تم سیدھا جنت میں جاؤ، لیکن یہاں تو تمہارا کوئی کام نہیں۔ وہ ذیان کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اس کا دل جیسے دکھ سا ہی رہا تھا۔ تم بالکل معصوم ہو، کسی فرشتے کی طرح، اور فرشتے وہ اس بری دنیا کے لیے تو نہیں نہ ہوتے، انہیں تو جنت میں ہونا چاہیے نا، اور وہی تمہاری صحیح جگہ ہے۔ تم اس شیطان کے ساتھ رہو گے، اس کی پرورش تمہیں بھی شیطان بنا دے گی، اور میں تو ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ماں ہوں نا تمہاری، تمہارا اچھا ہی چاہوں گا۔ وہ سوچ رہا تھا اور اس نے اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ پتہ نہیں کیوں ہی آ جاتے ہیں، یہ بات بات پہ ہی نکل آتے ہیں۔ بہت زیادہ ویک نہیں ہو گیا میں؟
وہ جیسے خود کو شیشے میں دیکھ کے سوچ ہی رہا تھا، اور تبھی اس کا فون بجا تھا۔ آپ کی بار کی اس کی بہن کی کال تھی، وہ بہن جسے وہ یہاں پہ ماما کہہ کے بلاتا تھا، اینی کی ماں۔ ہاں شیچھے، کیسے ہو آپ؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور پنکی؟ وہ بھی ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوش ہے۔ اور اینی کیسی ہے؟ اور آپ کا وہ کمینہ ہسبینڈ؟ ہاں سب صحیح ہے، اور تم ایسے اس کو قرض مت کیا کرو۔ اس کی بہن دکھ سے ہی بولی تھی، کیوں نہ قرض کروں، کیا ہے اس کے پاس؟ وہ بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتا آپ جیسی وائف کا ہونا۔ میں بہت زیادہ ویک ہوں، میں آپ کے لیے کبھی کچھ نہیں کر پایا، نہ آپ کے لیے نہ اپنی باقی بہنوں کے لیے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے، میں بہت نکما ہوں نا۔ آپ مجھ جیسا بھائی تو ڈیزرو نہیں کرتی تھی نا، نہ ہی اس جیسا ہسبینڈ۔ اٹس اوکے زین، جو ہماری قسمت میں ہوتا ہے وہ ہمیں مل جاتا ہے، اور ہم اپنی قسمت سے نہیں بھاگ سکتے۔ اور تم یہ کیوں نہیں دیکھتے، چاہے وہ برا ہے، چاہے وہ مجھے مارتا ہے، چاہے وہ ڈرنک کرتا ہے، لیکن اس نے مجھے اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، وہ مجھے بیچتا نہیں ہے، کسی اور مرد کے ہاتھ مجھے جانے نہیں دیتا۔ وہ اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی برا ہو، لیکن وہ ہمارے لیے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے زین۔ ہسبینڈ بہت اچھے ہوتے ہیں، ہاں اچھے ہوتے ہیں، چاہے وہ مارے، چاہے وہ کتنا برا سلوک کریں، پھر بھی اچھے ہوتے ہیں۔ وہ بالکل اچھے نہیں ہوتے، ایسا نہیں ہے۔ اب تم خود دیکھو، میرے ہسبینڈ چاہے کتنے بھی برے ہیں، لیکن ان کو میری سچائی کا پتہ تھا، ان کو پتہ تھا میں کیا کام کرتی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پیار کیا، مجھ سے شادی کی، ان کو میری سچائی کے بارے میں پتہ تھا، ان کو پتہ تھا وہ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد نہیں ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے مجھے قبول کیا نا۔ تم جانتے ہو پیار کیا ہوتا ہے؟ پیار یہی ہوتا ہے نا، کسی کی کمیوں کے ساتھ اسے قبول کرنا۔ ہاں لیکن اب تو وہ آپ کو کتنا زیادہ ٹارچر کرتے ہیں نا، وہ اینی کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہے۔ ہاں میں جانتی ہوں، لیکن اس نے مجھے چھوڑا نہیں، مجھے دوبارہ اس جہنم میں نہیں بھیجا جہاں سے میں آئی تھی، اور میرے لیے یہی بہت ہے۔ تم بھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ صحیح رہو، وہ برا ہے لیکن اتنا برا تو نہیں۔ وہ ایک دم سے جیسے ہنسا تھا، اس کی ہنسی میں کتنے سارے آنسو چھپے ہوئے تھے۔ ہاں میں بھی صحیح ہوں میں، اور ویسے بھی وہ پنکی کا باپ ہے۔ زین کا آپ جانتی ہیں نا اس نے کیا کیا؟ چکا تھا، اس نے میرے بچے کو مار ڈالا، پھر بھی آپ یہ چاہتی ہیں کہ میں اس کے ساتھ صحیح سے رہوں؟ آپ جانتی ہیں میں یہاں پہ کیوں آیا؟ آپ نے جیسا میں نے کتنا انتظار کیا اس دن کے لیے کہ میں اس کی زندگی میں واپس آ سکوں۔ جانتی ہیں نا کتنی زیادہ محنت کی ہے میں نے کتنی راتیں جاگ کے گزاری ہیں، میں نے کتنے دن ایسے کلبوں میں ناچ ناچ کے گزارے ہیں تاکہ مجھے دوبارہ سے وہاں نہ جانا پڑے۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے مجھ سے شادی کی تھی تو مجھے کیوں نہیں اپنے پاس رکھا؟ وہ آپ کے ہسبینڈ جیسا نہیں ہے، اسے بس میری باڈی چاہیے تھی، اور جب اسے پتا چلا کہ میں پریگننٹ ہوں، اس نے کیسے بول دیا کہ اسے بچے نہیں چاہیے، اس نے کیسے ماں سے سودا کاٹ لیا، اور ماں بھی تو اس کے ساتھ مل گئی۔ وہ میری ماں، میں اسے کچھ بول نہیں سکتا، لیکن کیا ہوا آپ نے دیکھا نا، وہ کیسے مجھے مارنے کے لیے پہنچ گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی، وہ مجھے شوٹ کرنے والا تھا، اور اگر میں پانی میں نہیں کودتا تو میں تو مر گیا ہوتا نا۔ میں نے پھر بھی اس کا انتظار کیا، میں نے پھر بھی سوچا وہ بدل جائے گا، شاید اسے بیٹیوں سے نفرت ہوگی، اور اگر اس کا بیٹا ہو جائے گا تو وہ دوبارہ سے مجھے ایکسیپٹ کر لے گا۔ میں نے کتنا انتظار کیا تھا نا، آپ جانتی ہو نا، کیا کچھ نہیں سہا میں نے ماں کی کتنی زیادہ منتیں کی، اور کتنی مشکل سے ان کو منایا تھا کہ مجھے میرے بچے کو رکھنے دیں، اور وہ 2 بچے تھے، میں ان کو کیسے مار دیتا، میری عمر نہیں تھی۔ میں نے کتنا کچھ برداشت کیا، کتنا درد سہا، اور میں نے کتنی مشکل سے ان کو پیدا کیا تھا، کتنا خوش تھا نا میں۔ جانتی ہو نا آپ تو پاس تھی نا۔ ہاں میں جانتی ہوں زین، مجھے لگا شاید وہ اپنی بیٹی کو نہیں رکھے گا، تو چلو اس کا بیٹا دکھا دیتا ہوں۔ میں نے ماں سے بولا تھا نا، اور ماں نے بھی یہی سوچا تھا کہ شاید اسے بیٹا اچھا لگے گا۔ ہاں ماں سیلفش تھی، ماں کو بیٹیاں چاہیے تھی، اسے لڑکیوں کی ضرورت تھی۔
میں سمجھ سکتا ہوں، لیکن ماں پھر بھی گئی میرے لیے۔ مجھے پتا تھا ماں کتنی بری ہے، لیکن میں نے پھر بھی اس پہ یقین کیا۔ آخر وہ میرے بیٹے کو تو کچھ نہیں کرے گی نا، اسے تو لڑکی چاہیے تھی نا، وہ تو میرے پاس تھی نا۔ لیکن کیا وہ آپ نے دیکھا، وہ میری ماں سے بھی زیادہ برا نکلا۔ ہماری ماں وہ ایک ڈائن ہے تو کیا وہ شیطان نہیں ہے؟ اس نے کیسے اس بچے کو پٹک دیا اور اس نے دوسری سانس نہیں لی۔ آپ نے دیکھا تھا کیسے میرا بچہ خون میں لت پت تھا، اور میں نے کتنی مشکل سے اپنی بیٹی کو اس سب سے بچایا، یہ بھی آپ جانتے ہو۔ ماں کو پیسے دینے کے لیے مجھے کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، کیا کچھ ہی نہیں کرنا پڑا، جانتی ہو نا صاحب آپ۔ پھر بھی مجھے کہہ رہی ہو کہ میں سب بھول کے اس کے ساتھ اچھے سے رہوں۔ وہ بولتے ہوئے رونا ہی شروع ہو گیا تھا۔ اس کی بہن جو چپ تھی، اسے سب بھی تو پتا تھا یہ 7 سال اس نے کیسے گزارے تھے، کیسے ہی وہ کتنا کچھ برداشت کر کے یہاں تک پہنچا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنی ماں کے پاس نہیں گیا، وہ یہاں ہی رک گیا تھا۔ وہ کتنی زیادہ پریکٹس کرتا تھا، وہ ڈانس سیکھتا تھا، وہ کلبس میں ڈانس کرتا تھا، وہ پب میں ناچتا تھا، اور کبھی بار میں بھی۔ اس نے کبھی اپنا فیس کسی کو نہیں دکھایا کیونکہ اسے اچھا نہیں لگتا تھا کہ لوگ اس کو دیکھیں۔ ہاں اسے ناچنا پڑتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی عزت کا سودا نہیں کیا۔ اسے پتا تھا اس کی ماں دوبارہ سے اسے استعمال کر لے گی، اس لیے اس نے اپنی زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ لیا تھا۔ اس نے اپنی بہن سے ہیلپ لی تھی، اور اپنے اس بہنوئی سے بھی، وہی بہنوئی جو آج اسے زہر لگتا تھا، تب وہی تو تھا جس نے اس کی ہیلپ کی تھی اس کا آپریشن کروانے میں۔ اس کو اپنی وارم نکلوانی پڑی تھی، وہ اور بچے نہیں چاہتا تھا۔ اگر وہ ایسے ہی رہتا تو جانے اب تک کتنے ہی لوگوں کے بستر وہ گرم کاٹ چکا ہوتا۔ اسے یہ سب نہیں چاہیے تھا۔ اس نے خود کو بالکل ختم کر لیا تھا، ایک دم سے خالی کر لیا تھا، تاکہ کوئی اسے استعمال نہ کر سکے۔ اور اب اس کے پاس ایک ہی چوائس تھی کہ وہ اپنی ماں کی ہر بات مانے۔ اس کی ماں نے بھی تو اس کا ساتھ دیا تھا اس کے بدلے میں، تو وہ کیوں نہیں، وہ بھی ضرور اس کی بات مانے گا۔ اس کی ماں نے آج تک اس کی بیٹی کے بارے میں برا نہیں سوچا، اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جانے کی بات نہیں کی، اور اس کے کہنے پہ اینی کو بھی تو چھوڑ دیا تھا۔ ہاں اس کی ماں اتنی بھی بری نہیں ہے، بھلا وہ اتنی بری ہو سکتی ہے جو اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ برا کرے؟ وہ سوچ رہا تھا، اور کال تو کب کی کاٹ ہی چکی تھی۔ کچھ بھی بولتی ہیں، بہت زیادہ ایموشنل ہے یہ۔ بچے اٹھ چکے تھے اور پھر وہ باہر ہی آ گیا۔ آج اس نے سوچ لیا تھا آج وہ کچھ بھی نہیں کرے گا، آج رات وہ آرام سے ہی گزارے گا۔ وہ سب اب لان میں تھے، اور آج وہ شیان بھی تو جلدی آ گیا تھا۔ آج اتنی جلدی آ گئے ہو تم؟ وہ اسے پانی دیتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور آج جیسے وہ شیان کو پہلی بار ہی اچھا سا جھٹکا ہی لگا تھا۔ ہاں وہ پتہ نہیں کیوں، لیکن میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، اور مجھے بہت زیادہ ویکنس فیل ہو رہی تھی، تو میں جلدی آ گیا۔ پاپا شام کو ہی آئیں گے۔ اوہ اچھا، تو تم ویک فیل کر رہے ہو؟ ویسے تم جیسا اسٹرانگ آدمی اتنی جلدی ویک کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہیں نہیں پتا کیا یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ تم مجھے فورس کرتے ہو اور پتہ نہیں کیا کرتے ہو کہ میں خود کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ وہ غصے سے بولا تھا، اور زین کی جیسے ہنسی نکل گئی۔ ارے واہ، میں تو خود بیمار ہوں، میں تو خود مرنے والا ہوں، اور میں تمہیں کیا ویک کروں گا اور کیا ہی تمہیں فورس کروں گا؟ خود کیوں نہیں کہتے کہ تمہیں اپنی لسٹ پہ کنٹرول نہیں ہے؟ ہاں ہاں ریئلی، ایسا ہے کیا تم نہیں ہو جو مجھے سیڈیوس کرتا ہے؟ اوہ ریئلی، تمہیں اتنی زیادہ آگ لگی ہوتی ہے کہ تم تھوڑا سا سیڈیوس کرنے سے مان جاتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ تم بھی اتنے ہی زیادہ ڈیسپریٹ ہوتے ہو؟ ہاں، اور مجھے بلیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے بس ایک بار تھوڑا سا تمہیں سیڈیوس کیا تھا، باقی جو کہتے ہو تم خود کرتے ہو۔ اور کیا غلط کیا میں نے تو بولا تھا نا میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں گا، اور تمہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ ویسے بھی تو ہماری پیپر میرج ہی ہے نا، اور اگر میں چلا بھی جاؤں تو کیا ہو جائے گا؟ زیادہ سے زیادہ میں تھوڑا انجوائے کر لوں گا۔ دیکھو میں سچ کہہ رہا ہوں، میں بہت زیادہ میڈیسن لیتا ہوں، اور میری باڈی وہ اندر اور باہر سے کافی زیادہ گرم ہو جاتی ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو کیا میں اپنی گرمی نہیں نکالوں گا کیا؟ ہاں،
اور میں نے تمہیں بولا تھا اگر تم نے نہیں کرنا تو ٹھیک ہے نا، میرے پاس اور بھی طریقے ہیں، ویسے بھی موبائل فون میں سب کچھ ہو جاتا ہے، اور مجھے کیا ضرورت ہے میں تمہیں ڈسٹرب کروں۔ وہ کیسے لاپرواہی سے بول رہا تھا، اور وہ شیان کا فیس جو ایک دم سے ریڈ ہی ہو گیا۔ کیا ہے، آپ پانی کیوں نہیں پی رہے تم؟ وہ شیان ایک دم سے کھڑا ہی ہو گیا تھا، اور اس کی آنکھوں میں کتنا زیادہ ہی غصہ تھا، اور زین جیسے ایک دم سے ڈر ہی گیا۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن وہ شیان اس سے پہلے تو اسے اس کی نیک سے پکڑ ہی چکا تھا۔ جو مرضی بکواس تمہارے دل میں آئے کرو، لیکن یہ نہیں۔ سنا تم نے؟ سنا؟ میں تم سے پیار نہیں کرتا ہوں، یہ سچ ہے، لیکن ایک بات یاد رکھو وان جی، تم میری وائف، اور اگر میرے ہوتے ہوئے تم کسی اور مرد کے بارے میں بات کرو گے، میں سچ میں تمہاری جان لے لوں گا، میں بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ سنا یا نہیں سنا؟ اور اگر سن لیا نا تو اسے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ تم مجھے مارنا چاہتے ہو کیا؟ اس نے اس کا ہاتھ نہیں چھڑایا، لیکن وہ ویسے ہی بولا تھا، ہاں مار ڈالوں گا، میں ہوں نا تمہارا ہسبینڈ، اور جب تک تمہارا ہسبینڈ ہوں میں تمہیں سب کچھ دوں گا، چاہے وہ تمہاری فزیکل نیڈز ہوں یا تمہاری کوئی اور ضرورتیں، سب پورا کروں گا میں، لیکن تم میرے سامنے کسی اور بندے کا ذکر تک نہیں کرو گے۔ سنا تم نے؟ اگر کوئی تمہارے قریب بھی آیا تو میں اس کی بھی جان لے لوں گا، اور تمہاری بھی۔ بکواس نہیں کرنا میرے آگے سے، سن رہے ہو تم؟ میں بہت زیادہ برا ہوں، بہت زیادہ ہی برا ہوں، تمہارے ساتھ اچھا ہوں نا تو مجھے اچھا رہنے دو۔ زین بس اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اور کیا کچھ ہی نہیں تھا اس کی آنکھوں میں، غصہ، جلن، اور کتنی زیادہ پوزیسونیس۔ ہاں وہ ایسا ہی تھا، وہ تب بھی ایسا تھا جب وہ پہلی بار اس سے ملا تھا۔ زین کو پتا ہے وہ کبھی اپنی پیاری چیز کو اور اپنے پیارے انسان کو کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، اور وہ تو پھر اس کی وائف تھا نا۔ اس کی غیرت، وہ کیسے اسے ایسے کسی اور کے ساتھ امیجن بھی کر سکتا تھا؟ بعض کا تو تم مجھے مار ڈالو گے کیا؟ اس کا ہاتھ ابھی تک وہاں ہی تھا، اور زین کے ہاتھ ابھی تک نیچے ہی تھے۔ ہاں بس مجھے اب زیادہ غصہ نہیں دلانا، اور یہ فضول بکواس مت کرنا تم، ہاں؟ وہ بولا تھا، اور ایک دم جیسے اس کا ہاتھ اپنی چیسٹ پہ کیا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ زین کو ایک دم سے فکر ہوئی تھی، اور وہ شیان کا فیس وہ کیسے ایک دم سے جیسے پیلا ہی ہو چکا تھا۔ آر یو اوکے؟ وہ فکر مندی سے اسے پوچھ رہا تھا، اور اس کا ایک ہاتھ ابھی تک ویسے ہی تھا، اور دوسرا ہاتھ جو اپنے دل پہ رکھے پاس اپنے درد کو کنٹرول ہی کر رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ پین ہو رہا ہے۔ پاپا کیا کر رہے ہو آپ؟ سیان ایک دم سے آ گیا تھا، اور وہ دیکھ ہی رہا تھا وہ کیسے ہی اس کی ماں کا گلا دبا رہا تھا۔ کچھ نہیں بیبی، بس میرے گلے میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا، اور پاپا تو بس میری ہیلپ کر رہے تھے نا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ زین ایک دم سے آگے بڑھا تھا، اور وہ شیان جو نیچے ہی بیٹھ گیا۔ تمہارے ڈیڈ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، پلیز کچھ بھی مت بولو۔ کیا ہوا تمہیں؟ ہاں بولو نا۔ پتا نہیں اسے کتنا زیادہ پسینہ ہی آ رہا تھا، اور زین جو اب اسے پانی دے رہا تھا۔ اچھا آئی ایم سوری، اب اتنا زیادہ بھی غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم اپنی طبیعت ہی خراب کر لو، یہ پانی پیو نا۔ ہاں ہم ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ وہ کتنی زیادہ بے چینی سے بول رہا تھا، اور اس کا دل جو سچ میں کانپ ہی رہا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، آئی تھنک میں نے کچھ زیادہ ہی ورک اسٹریس لے لیا، اور جس کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے۔ کتنے دن ہو گئے میں نے ایکسرسائز بھی نہیں کی، اور شاید مجھے اپنا بی پی بھی کنٹرول کرنا ہوگا۔ سب صحیح ہے، ڈونٹ وری، ہاں؟ لیکن آئندہ سے ایسا نہیں بولنا۔ ہاں نہیں بولوں گا، تم یہ پانی تو پیو۔ تھینک یو۔ وہ شیان دیکھ رہا تھا وہ کیسے ایک دم سے پریشان ہی ہو گیا تھا، اور اس کا درد بھی جو بعض کچھ لمحوں بعد غائب ہو ہی گیا تھا، لیکن وہ کتنا شدید تھا، وہ بالکل بھی اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ زین جو پاس اسے دیکھ ہی رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہو تم؟ ہاں صحیح ہوں میں۔ پاپا چلو نا باہر کھیلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، سیان جو اس کا ہاتھ پکڑ کے بولا تھا، اور وہ شیان نے پھر اس کی طرف دیکھا۔ بیبی ابھی نہیں نا پاپا، پلیز دیکھو میں اور پنکی آپ کا ویٹ کر رہے ہیں، ہم وہاں پہ کھیلیں گے نا پلیز گارڈن میں تھوڑی دیر کے لیے فٹ بال کے ساتھ۔ ہاں پھر آپ کی طبیعت بھی صحیح ہو جائے گی،
मामा प्लीज़ बोलो ना पापा से। हाँ, जब बच्चा बोल रहा है तो मान लो ना इसकी बात। ओके चलो, वैसे भी अब मैं ठीक हूँ और इतना ज़्यादा भी वीक नहीं हुआ कि अपने बच्चों के साथ खेल ना सकूँ। वो उसके साथ ही जाने के लिए रेडी हो गया था और जैन जो उसको जाते हुए देख ही रहा था और आप उसके होंठों के पास एक स्माइल ही थी। तो फाइनली तुम वीक हो रहे हो, बहुत अच्छा हुआ। 1 महीना लग गया लेकिन अच्छा हुआ। इतना मैंने दर्द बर्दाश्त किया लेकिन आज पहली बार तुम्हें दर्द में देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा ही होना चाहिए था। अब तुम देखना आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द कैसे नीचे उतरता चला जाएगा और कैसे ही तुम अपना सब कुछ खो दोगे। कैसे ही तुम भी मेरी तरह हो जाओगे, जैसे मैं हूँ। तुम भी अपनी मर्दानगी खो दोगे और तुम भी एक कमज़ोर इंसान बन जाओगे। तुम कभी और कोई बच्चा नहीं पैदा कर पाओगे और ना ही तुम्हारे पास इतनी ताकत होगी कि तुम किसी और को अपने पेट पे ला सको। मैं तुम सब के लिए जूस लेके आ रहा हूँ, तुम लोग खेलो। उसने दूर से वुशियान को आवाज़ दी थी और वुशियान जो उसकी तरफ देख के बस हाँ में सर हिला के रह गया था। हाँ ले आना। वो तीनों बाहर खेल रहे थे और फिर वो मामा के साथ किचन में ही आ गया था। मामा बच्चों के लिए और वुशियान के लिए जूस बनाना है मुझे। ओह, तो तुम इतनी ज़्यादा मेहनत करोगे वुशियान के लिए? उसके लिए क्यों करूँगा मैं, बच्चों के लिए करूँगा और बच्चों के साथ वो भी तो है, वो भी पी लेगा। वैसे भी हस्बैंड को इतना ज़्यादा साथ चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो बस आप हैं जो पापा के आगे पीछे फिरती हैं। और पापा क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं, मैं तो बस वैसे ही ऑब्जर्व कर रहा था कि आप पापा के लिए कितना ज़्यादा करती हैं। आप जब भी शॉपिंग पे जाती हैं तो अपने से ज़्यादा उनके लिए चीज़ें खरीदती हैं, उनका फेवरेट खाना बनाती हैं और इतने ज़्यादा सर्वेंट होने के बावजूद भी आप उनके सारे काम खुद करती हैं। लेकिन वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि आपको टाइम ही नहीं देते। मुझे बहुत बुरा लगता है सच में, ऐसा तो नहीं करना चाहिए ना। और आपने देखा उनका बेटा बिल्कुल वैसा ही है, ये दोनों बाप बेटे ऐसे ही हैं। देखा आपने, वो बिल्कुल मुझे टाइम नहीं देता। अभी भी आया और कैसे बच्चों के साथ चला गया। उसे पता है मैं बीमार हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है, मैं उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, लेकिन उसे बिल्कुल भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कैसे बस जूस बनाते हुए शिकायतें लगा रहा था और मामा जो उसकी बात पे सोच ही रही थी। तो तुम क्या चाहते हो, क्या करे वो तुम्हारे लिए? मामा आप तो जानती हो ना मैं बीमार हूँ, और अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा। मैं चाहता हूँ मेरी जितनी ज़िंदगी है मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ अच्छे से गुजारूँ। बकवास बंद करो तुम्हें कुछ नहीं होगा। और देखो अब तो तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो गए हो ना। हाँ लेकिन अभी पूरी तरह तो सही नहीं हुआ ना। और देखें, मुझे अचानक से पता नहीं क्या हो जाता है, मेरा सर चकराने लगता है और मेरी सांस जो एकदम से उखड़ने लगती है। और ऐसा क्यों है मुझे समझ नहीं आती। ऐसा क्या, तुम्हारा सर क्यों चकराता है? क्या कोई गुड न्यूज़ है? मामा जो एकदम से एक्साइटेड ही हो गई थी और वो मामा को क्या ही बताना चाहता था, वो क्या ही समझ बैठी थी। नहीं, गुड न्यूज़ क्या मतलब, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? क्या तुम्हारे और उसके बीच में सब नॉर्मल नहीं है? अब वो है मामा, लेकिन एक्चुअली आपने देखा अभी हमारे बीच में सब कुछ सही नहीं है और मैं नहीं चाहता मैं कोई और बच्चा पैदा करूं। और वैसे भी जैसे मेरी हालत है, मुझे नहीं पता मैं कितना जीऊँगा, तो मैं किसी और बच्चे की लाइफ तो ख़राब नहीं ना करूँगा। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है मुझे फिर से अपने टेस्ट करवाने चाहिए जब मैं कल हॉस्पिटल जाऊँगा तो। हाँ ज़रूर तुम्हें करवाना चाहिए। और डोंट वरी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरे पास में पोता और पोती है ना, तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगी। तुम बस रेस्ट करो, अपना ख्याल रखो। थैंक्स मामा, आप सच में बहुत अच्छी हैं। मैं ये जूस लेके जाता हूँ। हाँ जाओ, वो खेल रहे होंगे और उन्हें अब इसके बाद पढ़ना भी होगा। जी। वो बाहर चला गया था और बुशियान जो एक साइड पे खड़ा था। बच्चे जो खेलते खेलते अब पूल के पास ही चले गए थे और वो पास खड़ा खड़ा उन्हें देख ही रहा था। शायद उसकी ऑफिस से कॉल थी और
وہ تبھی بات کرتے کرتے دوسری سائڈ پہ چلا گیا تھا۔ وشیان، اس نے ایک بار اسے آواز دی تھی لیکن وہ بہت زیادہ ہی بزی تھا۔ وشیان، جوس لے لو، اس نے پھر سے بولا تھا لیکن اس بار تھوڑا اونچی آواز سے، لیکن اس کا دھیان پھر سے ہی نہیں تھا۔ بچے جو کھیلتے کھیلتے اب پول کے پاس پہنچ چکے تھے اور وہ ہاتھ میں جوس پکڑے ابھی تک وہاں ہی کھڑا تھا۔ اس کا دل جیسے ڈرنے سا ہی لگا تھا اور پھر اس نے ایک دم سے پنکی کو آواز دی تھی۔ جی، وہ اس کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی تھی اور زیان جو ابھی تک فٹ بال کے ساتھ ہی تھا، وہ تمہاری گرینی تمہیں بلا رہی ہیں، وہ بول رہی ہیں کہ تم بتا دو تم لوگ ڈنر میں کیا کھاؤ گے۔ میں زیان سے پوچھ کے آؤں کیا؟ ہاں، اس سے بھی پوچھا اور جا کے انہیں بتاؤ جلدی سے، پھر آگے جوس پی لینا۔ وہ جلدی سے گئی تھی اور پھر وہ واپس بھی آ گئی تھی۔ میں گرینی کو بتا کے آتی ہوں۔ ہاں ضرور، اس نے بولا تھا اور پنکی جو اندر ہی چلی گئی تھی۔ زیان جو اب بالکل پول کے پاس تھا اور وہ کتنا زیادہ اپنے فٹ بال کے ساتھ بزی تھا۔ کاش تم اس میں گر جاؤ، کتنا اچھا ہوگا نا، زین نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا اس کی دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ وہ اتنا قریب آ چکا تھا کہ اس کا پاؤں ایک دم سے پھسلا تھا۔ اپنے فٹ بال کو پکڑنے کے چکر میں وہ سیدھا پول میں تو جا گرا تھا اور زین جو پاس اس کو کھڑے کھڑے دیکھ ہی رہا تھا۔ اسے سوئمنگ نہیں آتی تھی اور وہ نیچے پانی میں ہی جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری بیٹا، لیکن میں کچھ نہیں کروں گا۔ ماما، وہ کتنی مشکل سے ہی اوپر آیا تھا اور اس نے زین کو آواز ہی دی تھی اور پھر زین کو بھی اس کی طرف دیکھنا ہی پڑا تھا۔ بیبی یہ کیا ہو گیا؟ میں ابھی آ رہا ہوں، وہ جلدی سے بول کے اپنے اس سارے گلاسز کو رکھ کے اب جلدی سے پول کی طرف بھاگ ہی رہا تھا۔ وہ جان بوجھ کے ٹھوکر کھا کے گرا تھا تاکہ اسے پہنچنے میں دیر ہو جائے۔ ہم سوری، میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ جلدی جلدی پاس دوڑ کے پول کے پاس ہی پہنچ چکا تھا اور وشیان جو بات کرتے کرتے جانے کہاں ہی نکل گیا تھا اور اس نے پھر کتنا ہی ویٹ کیا تھا، پورے 15 سیکنڈ، اور پھر جیسے اس کا دل ایک دم سے کانپا تھا۔ اگر وہ سچ میں مر گیا تو اس نے جلدی سے پول میں چھلانگ لگا دی تھی اور وہ جلدی سے اس کے پاس ہی پہنچ چکا تھا۔ وہ نیچے بس بیس میں ہی تھا اور اس نے جلدی سے اسے ہاتھ کاٹ لیا۔ اس کی سانس جو ابھی تک چل رہی تھی اور زین پاس حیران ہی تھا، وہ پانی میں اتنی دیر تک کیسے ہی زندہ رہ سکتا ہے، وہ کیسے ہی سانس لے رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا۔ آئی ایم سوری، تمہیں من نہیں ہوگا، اس نے اپنے دل میں سوچا تھا اور وہ کتنے زور سے پاس اس کے منہ کو دبائے جا رہا تھا اور زیان، وہ پاس کچھ بھی نہیں بول سکتا تھا، وہ دونوں پانی میں ہی تو تھے۔ اس نے اپنی سانس روک رکھی تھی اور زیان کی سانس وہ خود روک دے گا۔ 10 سیکنڈ ایسے ہی گزر چکے تھے اور زیان کو پانی کے اندر گئے ہوئے پورے 25، اور تبھی جیسے پھر سے زین کو کتنا زیادہ ہی درد ہو رہا تھا، اس کا سانس جو پھر سے رکنے لگا تھا اور اس نے ایک دم سے سانس لی تھی اور کتنا سارا پانی جو اس کے اندر ہی چلا گیا تھا۔ وہ تو زیان کو مارنے آیا تھا لیکن اب اسے لگ رہا تھا خود ہی مر جائے گا، اور تبھی اسے پنکی کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ ڈیڈ، وہ کتنے زور سے بولی تھی اور وہ زیان جو اپنا فون بند کر کے اب اسی کی طرف آ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ پاپا اور زیان، اس نے ان کی طرف اشارہ کیا تھا جو کہ بالکل پول کے بیس میں ہی جا چکے تھے اور وہ زیان نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ وہ جلدی سے کود گیا تھا اور زین جس کی آنکھیں اب باندھی ہو رہی تھیں، زیان کی آنکھیں تو ویسے بھی باندھ تھی لیکن اب زین کو بھی اپنی موت کا ہی انتظار تھا۔ اس نے وشیان کو دیکھا تھا کودتے ہوئے اور پھر اس کی آنکھیں باندھی ہو گئیں۔ اب وہ کچھ نہیں کرے گا، وہ بالکل اس کے سامنے سوئم نہیں کر سکتا، نہیں تو اس کی سچائی سامنے آ جائے گی۔ اسے بالکل بھی سانس نہیں آ رہی تھی اور زیان کی سانس بھی اسے ایسے ہی فیل ہو رہی تھی۔ چلو دونوں ساتھ میں چلتے ہیں، اس نے پاس بے ہوش ہونے سے پہلے یہی بات سوچی تھی اور ہاں وہ پول کے فرش پہ پورا لیٹ ہی چکا تھا۔ زیان کو اس نے ہاتھ کر رکھا تھا اور اس کا ہاتھ جو ابھی تک اس کے منہ پہ ہی تھا۔ پاپا پلیز اٹھو نا، ایسے کیوں کر رہے ہو پاپا پلیز، اسے پنکی کی آواز آئی تھی اور ساتھ میں کسی اور کی بھی۔ زین کم آن گیٹ اپ، وہ وشیان تھا جو اسے اٹھا ہی رہا تھا اور اس نے آنکھیں ایک دم سے کھولی۔ سارا سین تو بدل ہی چکا تھا اور ہاں وہ اپنے بیڈ روم میں تھا، اس کے کپڑے جو چینج ہو چکے تھے اور وہ شیان اور پنکی جو باس فکر مندی سے اسے دیکھ ہی رہے تھے۔ آر یو اوکے؟ تم ٹھیک ہو؟ میں کتنا زیادہ ڈر گیا تھا،
اس کا دماغ جو ابھی تک کچھ سوچ نہیں پا رہا تھا، اس نے بس اس شان کی طرف دیکھا۔ آج اس کی آنکھوں میں اسے فکر بھی نظر آ رہی تھی اور کتنا سارا پیار بھی۔ وہ کتنی مشکل سے بولا تھا اور اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ پنکی جو روتے روتے اسے ہاکی کاٹ چکی تھی اور سیان کہاں تھا؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس کی بے چینی جیسے بڑھنے لگی۔ کیا وہ مار گیا؟ کیا میں نے اسے مار ڈالا؟ اس کے دل میں یہی خیال آ رہا تھا اور وہ سیان جو بار بار اس کے فیس پہ ٹیپ ہی کر رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ پاگل لڑکے، کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ کیا میں نے؟ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا اور وہ سیان جو بس اس کی طرف دیکھ کے بولے ہی جا رہا تھا۔ اسٹوپیڈ ہو تم، ایک دم پاگل ہو۔ جب سوئمنگ نہیں آتی تو کیا ضرورت تھی سوئمنگ پول میں جانے کی؟ ہاں، بڑی زیادہ تمہارے اندر ممتا جاگ رہی ہے۔ ماما ٹھیک ہو گئے؟ اسے ایک دم سے سیان جو دروازے سے اندر آتا دکھائی دیا تھا اور اس کے چھوٹے سے ہاتھوں میں ایک گلاس تھا جو کہ دودھ سے ہی بھرا ہوا تھا۔ ماما، یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ دیکھو زین، بیبی تمہارے لیے کیا بنا کے لایا ہے۔ وہ تمہارے لیے بہت زیادہ فکر مند تھا اور اس نے مجھے بولا کہ میں اسے دودھ بنا کے دوں۔ اب تم کیسے ہو؟ ماما جو اس کے پاس کھڑی پیار سے پوچھ رہی تھی اور زین جیسے ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ ہی گیا۔ وہ زیان کو دیکھ رہا تھا جو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا اور وہ اس کی طرف فکر مندی سے دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو بیبی؟ ہاں، I'm sorry، میں پاگل ہو تم۔ میں نے بولا تھا نا تم ایک نمبر کے اسٹوپیڈ ہو، اور تم سچ میں اسٹوپیڈ ہو۔ کیا ضرورت تھی تمہیں کودنے کی جب تمہیں سوئمنگ نہیں آتی ہو، جب تم بیمار رہتی ہو؟ جانتے ہو ڈاکٹر کیا بول کے کیا ہے؟ تمہاری سانس ایک دم سے پانی میں جاتے ہی رکنے لگی تھی اور یہ سب کسی میڈیسن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تم اتنی زیادہ میڈیسن لیتے ہو، تمہیں کبھی بھی ریاکشن ہو سکتا ہے اور تمہیں بالکل خیال نہیں آیا۔ ہاں تو میرا بچہ ایسا پانی میں ڈوب رہا تھا تو میں اسے ڈوبنے دیتا؟ اس نے ایک دم سے جیسے سیان کو اپنے پاس ہی کیا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے وہ گلاس لے ہی چکا تھا۔ میرے لیے لائے ہو تم؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور زین کو ایک دم سے کتنا زیادہ گلٹی فیل ہوا۔ وہ اس بچے کو مارنے والا تھا اور یہ بچہ جو آج بھی اس کے لیے کتنی زیادہ فکر کر رہا تھا۔ ماما، I'm sorry، یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں کیئرفل نہیں تھا اور میں گر گیا۔ آج میری وجہ سے آپ کو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ I'm sorry۔ وہ ایک دم سے اسے سوری بول کے جیسے اس کو ہاتھ کاٹ چکا تھا اور زین کا دل جیسے وہیں رکنے لگا تھا۔ آپ بہت اچھے ہو، آپ بہت اچھے ہو سچ میں۔ آپ کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، آپ پھر بھی میرے لیے کود گئے۔ I love you ماما، آپ بہت زیادہ گریٹ ہو۔ I love you so much۔ اور دیکھیں، پاپا کو بھی بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، جانتے ہو کتنے زیادہ پریشان ہو گئے تھے وہ بہت زیادہ رو رہے تھے جب انہوں نے آپ کو ایسے دیکھا۔ آپ آگے سے ایسا نہیں کرو گے نا ماما؟ ہاں بیبی، نہیں کروں گا میں۔ ایک دم سے اس کے منہ سے نکلا تھا اور پنکی جو ابھی تک رو ہی رہی تھی۔ ہے بیبی گرل، کیوں روئی جا رہی ہو؟ دیکھو، جب تمہارے ہیرو سے ڈیڈ ہیں جنہوں نے تمہارے بھائی اور تمہاری ماما دونوں کو بچا لیا، تو تم کیوں رو رہی ہو؟ میرا بچہ ایسے نہیں کرتے۔ وہ شیان جو اسے اپنی گود میں لے کے اب چپ ہی کروا رہا تھا۔ زین جو اب اپنی نظروں میں گرتا ہی جا رہا تھا۔ یہ سب کیسے؟ مطلب وہ کچھ پوچھنا چاہتا تھا اور وہ شیان جو اس کو اب بتا ہی رہا تھا۔ تم بہت پاگل ہو، تمہیں پتہ ہے۔ ایسے تم پورا کا پورا نیچے فرش تک ہی پہنچ گئے تھے۔ وہ تو شکر ہے میں نے جلدی سے تمہیں نکال لیا، اور پھر بھی تم سیان کو چھوڑ ہی نہیں رہے تھے۔ تمہیں اتنی زیادہ فکر تھی کہ تم اس کے منہ پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ تم نے اسے اتنی زور سے ہاتھ کیا ہوا تھا تاکہ وہ ڈوب نہ جائے۔ تم اسے کھونا نہیں چاہتے تھے نا، اور تم نے اسی لیے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھا تھا نا تاکہ اس کی ناک میں پانی نہ چلا جائے۔ تم جانتے ہو نا اسے پانی سے ڈر لگتا ہے۔ تھینک یو سو مچ جو کچھ تم نے کیا زین، وہ شیان بول رہا تھا اور وہ سچ میں اس کا تھینک فل تھا۔ وہ اپنی ماما کے سامنے اسے زین ہی بول رہا تھا اور زین جو ایک دم سے اب حیران ہی ہو گیا تھا۔ اس نے تو ہاتھ اس کے منہ پہ رکھا تھا تاکہ وہ اس کی جان لے سکے، اس کی جان بچانے کے لیے تو نہیں۔ ہاں اٹس اوکے، اور ویسے بھی مجھے تو یہ سب کرنا ہی تھا نا، وہ بول رہا تھا۔
وہ شیان نے ایک دم سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ تھینک یو سو مچ، میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ اور ذہن کا دل ایک دم سے دھڑکا تھا۔ آئی ایم سوری، جو کچھ بھی میں نے تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں، لیکن تم نے پھر بھی میرے ساتھ اچھا ہی کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ، وہ اس سے بول رہا تھا اور ماما جو پھر باہر ہی چلی گئی تھیں، وہ انہیں تھوڑی دیر اکیلا چھوڑنا چاہتی تھی، اور زیان اور پنکی جو ابھی تک وہاں ہی تھے۔ بیبی جاؤ، اپنے بھائی کو لے جاؤ اور اپنی ساری چیزیں سیٹ کر کے آؤ اپنے روم میں، پھر تم لوگ یہاں پہ آ کے سونے والے ہو ڈنر کے بعد، اوکے؟ مجھے پاپا سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ بچے چلے گئے تھے اور زین اور وشیانہ بالکل اکیلے ہی تھے۔ وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوا تھا اور اس نے پھر سے ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آئی ایم سوری وانگ جی، میں جانتا ہوں میں بہت برا ہوں اور تمہارے پاس پورا چانس تھا، تم مجھے میری برائی کی سزا دے سکتے تھے، لیکن تم نے اچھائی کو چنا۔ تم چاہتے تو زیان کو ڈوبنے دے سکتے تھے، لیکن تم نے پھر بھی اسے بچایا۔ تمہیں سوئمنگ نہیں آتی تھی، لیکن پھر بھی تم پانی میں کود گئے۔ وہ تمہارا بچہ نہیں ہے، وہ اس انسان کا بچہ جس سے تم نفرت کرتے ہو، پھر بھی تم نے اس کی جان بچائی۔ تمہاری طبیعت صحیح نہیں تھی، تمہاری میڈیسن جو تمہیں اتنا زیادہ ریئیکشن دیتی ہیں، لیکن پھر بھی تم نے ایک بار بھی نہیں سوچا۔ تم نے اس کی جان بچائی، اور اگر آج وہ زندہ ہے تو صرف تمہاری وجہ سے۔ تم اگر اس کے منہ پہ ہاتھ نہیں رکھتے تو اس کے اندر پانی جا سکتا تھا اور وہ اتنی دیر پانی میں نہیں رہ سکتا تھا۔ تم نے اس کی جان بچائی ہے وانگ جی، تھینک یو سو مچ، میں تمہارا بہت زیادہ تھینک فل ہوں۔ وہ کتنے آرام سے بول رہا تھا، وانگ جی کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ تھوڑے سے پانی میں ڈوب ہی مرے۔ آئی ایم سوری، میں بہت برا ہوں نا، لیکن میں تم سے پرومس کرتا ہوں میں آپ سے ایک اچھا ہسبینڈ بننے کی کوشش کروں گا۔ جیسے تم نے زیان کی ماں بن کے دکھایا نا، میں بھی پنکی کا اچھا باپ بنوں گا۔ اور صرف یہی نہیں، میں اینی اور تمہارے ماما پاپا کا بھی خیال رکھوں گا۔ میں انہیں ہر مہینے بہت سارے پیسے دوں گا تاکہ تمہارے باپ کو اینی کو ایسے کسی کے سامنے بھیجنا نہ پڑے۔ میں سب کچھ کروں گا جس سے تم ہیپی رہو، تمہاری فیملی وہ آرام سے رہے۔ میں سچ میں بہت زیادہ گریٹفل ہوں۔ تھینک یو سو مچ وانگ جی۔ وہ ایک دم سے آگے بڑھ کے اس سے ہاتھ کاٹ چکا تھا، اور ذہن جو جیسے پتھر کا ہی بن گیا تھا، اس کا دل جو تیزی سے دھڑک رہا تھا، اور اس کے اندر کتنا سارا گلٹ تھا۔ اس کی آنکھیں جو بس آنسوؤں سے بھرنے لگی تھی، اور وہ شیان جو ایسے ہی اسے ہاتھ کیے ہوئے تھا۔ میں تمہارے ساتھ بہت برا ہوں نا، میں تمہیں کبھی بھی اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتا۔ تم میری وائف ہو، لیکن پھر بھی تمہیں مانگ کے اپنا حق لینا پڑتا ہے، لیکن ڈونٹ وری، میں آئندہ سے یہ خیال رکھوں گا، میں تمہارا بھی ایک اچھا ہسبینڈ بنوں گا۔ ہائی پرومس، میں خود کو بدلوں گا۔ سچ میں جو ہو چکا ہے میں اسے بدل نہیں سکتا نا، لیکن میں اپنے فیوچر کو تو صحیح کر سکتا ہوں نا۔ میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وانگ جی۔ مجھے نہیں پتا ہم کبھی ایک دوسرے سے پیار کر پائیں گے کہ نہیں، لیکن میں اپنے رشتے کو چانس ضرور دوں گا۔ میں پوری ایفرٹ کروں گا ہماری شادی کو اچھا بنانے کی، اور ان دونوں بچوں کے لیے اچھے پیرنٹس بننے کی۔ مجھے پتہ ہے تم اوپر سے روڈ ہو، تمہاری زبان بہت کڑوی ہے، تم اوپر سے کسی پتھر کی طرح، اور شاید تم کسی ڈیول کے جیسے ہو۔ تمہارا غرور اور تمہارے نخرے وہ آسمانوں تک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی تمہارا دل وہ کتنا زیادہ پیور ہے میں دیکھ چکا ہوں۔ تمہارے اندر بس پیار ہے، اور تم کتنے اچھے ہو یہ مجھے آج اندازہ ہو گیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی بھی گلہ نہیں ہے۔ تم نے زیان کو دی ہوئی اپنی قرض واپس لے لی، تم نے اس کی جان بچائی، اور یہ اس بات کا سب سے بڑا پروف ہے کہ تم کتنے اچھے ہو، تمہارا دل کتنا پاک ہے۔ ہاں تم شیطان ہوگے، لیکن تمہارے اندر ایک فرشتے جیسا دل ہے جو سب کے لیے اچھا ہی سوچتا ہے۔ میں
سچ میں بہت برا ہوں، اور میں تمہارے آگے جیسے خود کو آج بہت چھوٹا محسوس کر رہا ہوں۔ وہ اسے ہاتھ کیے ہوئے بول رہا تھا، زین کے آنسو جو بس اس کے اندر ہی گرتے جا رہے تھے۔ میں اتنا بھی اچھا نہیں ہوں، میں بہت برا ہوں، مجھ سے نفرت کرو، میں پیار ڈیزرو نہیں کرتا، نفرت کرو کیونکہ میں بھی تم سے وہی کرتا ہوں۔